अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तानी है और जो आज के कल के मसाइल हैं, मोहसिन बेग साहब हैं कि जी कंट्रोवर्सी से फैल चुकी है वहाँ कि वो सहाफ़ी हैं कि नहीं हैं, और उन पर जो ट्वीट्स आ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्टों के, कुछ लोग एहतजाज मुजाहरे की बातें कर रहे हैं उनके हक़ में सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार बनाकर, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 30 साल से ISI के पेरोल पर हैं और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहे हैं। और ये भी बताने वालों ने बताया कि जी डीलें लंबी लंबी करते रहे हैं, अरबों रुपए की एम्पायर ऐसे तो नहीं बनती है। मगर इसमें दिलचस्प बात यह है कि हुक्मरानों को बहुत लेट पता चलता है। नंबर 1 एजेंसियां हैं हमारे मुल्क की, मगर मसला ये है कि ये नंबर 1 एजेंसियां ही इन लोगों को इस्तेमाल करती हैं। ये माशरा ऐसे तो नहीं टूटा, ये ऐसे तो नहीं बिखरा है। अपने मकासद के लिए 5th जनरेशन वार में जो सच बोले वो झूठा है और जो झूठ बोले उनके काम आए वही सच्चा है। पैगंबर की सिफात दिखा दी जाती हैं उसमें। खैर, कंदील बलोच का कत्ल, मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि जी मुझे उस पर बोलना चाहिए, तो मैं उस पर यही बोल देता हूँ। आगे क्या कि बात इतनी सी है कि देखें, कंदील बलोच जो है वो बहुत पहले से कह रही थी कि पीरनी के हवाले से बैकग्राउंड में बगैर नाम लिए फरमाया करती थी कि उन्हें पता है कि कौन आता है बनी गाला में और क्या चल रहा है और क्या खबरें आने वाली हैं, क्योंकि डिसाइड हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो स्कैंडल नहीं खड़े होने देने थे, तो खामोशी से उसे घर में ही कत्ल करवा दिया गया। गरीब घराने से ताल्लुक़ था, तो ये बरीयत तो होनी थी कि भाई इकबाल जुर्म करते हैं मगर माँ बाप से माफ़ करवा लिया जाता है। अब कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट से कि खुद नोटिस ले और वो इसको दोबारा देखे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी बेचारी। आज एडिशनल सेशन जज जिसने कल मिर्ज़ा जनाब मोहसिन बेग साहब के बारे में फ़ैसला दिया था कि इनलीगल छापा मारा गया है, आज उसके ख़िलाफ़ अटार्नी जनरल इस्लामाबाद ने ये कह दिया कि जी एडिशनल जज ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और ये उनका मैंडेट नहीं था जब बंदा पेश हो गया। मुझे ये तो कानूनी बात नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि बिलाशुबा मोहसिन बेग के हाथ में गन थी, उनके बेटे के हाथ में भी गन थी और उन्होंने फायर भी किए। और ये कोई ऐसे तो फायर नहीं करता, कुछ पीछे बैकग्राउंड होता है, कुछ यकीन होता है कि बचाने वाले बचाएंगे। कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये बाजवा वर्सेस इमरान खान लड़ाई थी, तो वो जहाँ के खिलाड़ी हैं, जहाँ से हमेशा से खड़े रहे हैं। मैं ये भी बता दूँ कि मेरे प्रोग्राम के बाद कुछ लोगों ने जो इस पूरे गैंग को न्यूयॉर्क से जानते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हुजूर आप बहुत सी बातें भूल गए। तो मैंने कहा नहीं भूला नहीं, टाइमिंग का खेल होता है, आज दूसरे दिन बता दूंगा। तो मिर्ज़ा ये मोहसिन बेग साहब को यहाँ से क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में मैंने कल बताया था कि मार्शल चौधरी नईम चौधरी नईम चौधरी तो खालिद चौधरी और मार्शल के भाई हैं जो फ्लोरिडा में कहीं रहते हैं। तो ये एक गैंग था और ये इन्हीं कामों में यहाँ मसरूफ़ था। तो बताने वालों ने मुझे बहुत पहले से बताया हुआ था कि मोहसिन बेग यहाँ से डिपोर्ट हुए थे क्रेडिट कार्ड के और इसी तरह के दूसरे कामों में पकड़े गए, तो डील बनी और इन्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था। उसके बाद ऑनलाइन जाके शुरू की। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मार्शल जिसे यहाँ सज़ा हुई ड्रग में, जो इनका साथी था, उसे ब्यूरो चीफ बनाया ऑनलाइन का। और फिर इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह कि डैनियल पर्ल कि जब वो मारा गया, उसका सर ब्लो किया गया, हेड ब्लो किया गया था, उसकी वीडियो जो है मार्शल को भेजी गई थी। तो कल मैंने मुख्तसर बताया था, आज डिटेल बता देता हूँ कि वो वीडियो मिलने के बाद इन्होंने अमेरिकन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वल्लाह आलम बिस्सवाब जो लोग बताते हैं, जो इनके बड़े करीबी हैं, कि इन्होंने अपने डिपोटेशन और मार्शल की सज़ा ख़त्म कराने के लिए उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की कि डील बना ली जाए। तो इस तरह के वाक़यात भी हुए। तो ये रातों रात वहाँ पर एजेंसियों के मंजूर नज़र बन गए। जनरल मुशर्रफ के करीब मार्शल ने तारिक अजीज़ के थ्रू पहुँचवा दिया और वहाँ से फिर वो सफ़र जो है आसिफ ज़रदारी तक। आसिफ ज़रदारियों को तो ऐसे बंदे चाहिए जो एजेंसियों के भी करीब हों, उन्हें तो चाहिए होते हैं ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब रह सकें। और फिर इमरान खान साहब तक भी उन्हें पहुँचा दिया गया। देखिए, मैं इस लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता। बात यह है कि जब माशरा टूटता है ना, तो कोई एक आस्पेक्ट में नहीं टूटता, कोई एक इदारा नहीं टूटता। हर इदारा
تباہ ہوتا ہے سب سے پہلے بنیادی جو بیسک مورلٹی ہوتی ہے نا، اخلاقیات جو ہوتی ہیں سماج کی، جسے ہمیشہ ریاست اپنے سزا و جزا، میرٹ، قانون، انصاف کے حوالے سے طے کرتی ہے. تو جس ریاست میں یہ چیزیں غائب ہوں تو وہاں سب سے پہلے تو اخلاقیات ہی غائب ہوتی ہیں نا، کہ جیسے کہتے ہیں، ہماری اماں کہتی تھی آفت دھافت پڑی ہوئی ہے کہ جس کے ہاتھ جو لگ جائے، کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ، قانون کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو جناب اس صورتحال میں ساری چیزوں کو دیکھیں، قندیل بلوچ ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف مہنگائی کا طوفان آیا ہے، 13 روپے تقریباً پرائز بڑھی ہے، یہاں پہ بھی بڑھی ہے، مگر یہاں بائنگ پاور ہے، یہاں بھی اب لوگ پریشان ہیں. مگر پاکستان میں دیکھیں وزیر جو کہہ رہے ہیں، اگر وہ طریقے سے کہیں بات تو ٹھیک ہے نا. اب گیس کی قیمت بڑھے گی یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں سویابین کی قیمت بڑھے گی اور آپ پیسے دے کر لے کر آئیں گے تو سستا کیسے بیچ سکتے ہیں؟ کب تک سستا بیچیں گے؟ کتنا سستا بیچیں گے؟ کہ اتنے دیوالیہ ملک میں کہ قرض پہ قرض لیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑے جاتے ہیں، گالیاں دیے جاتے ہیں. اگر کوئی قومی حمیت ہوتی، کوئی یکجہتی ہوتی، کوئی احساس ہوتا تو بیٹھتے، گفتگو کرتے کہ ان مسائل سے کیسے چلیں. 75 سال جو ہوا، مگر یہاں تو لڑائی گہری سے گہری ہو رہی ہے نا. تو پرائز تو بڑھے گی، اور یہ کہنا اپوزیشن اب اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ جی مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا، وہ تو آئے گا، کیونکہ ہر حکومت اور اپوزیشن لڑتی رہی ہے اور لڑانے والے لڑاتے رہے ہیں. ان کو تو پلاٹ مل رہے ہیں، ان کے تو شادی حال چل رہے ہیں، ان کے بچے. وہ بتا رہا، ایک رپورٹ دیکھی کہ 7,000 پاکستانی بچے جو ہیں وہ امریکہ میں پڑھتے ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ 6,500 اس میں سے صرف اشرافیہ کے بچے ہیں، جس میں کرنلوں کے، جنرلوں کے، صنعت کاروں کے، سیاستدانوں کے، سول بیوروکریسی کے بچے پڑھ رہے ہیں. عام آدمی کا کیا لینا دینا؟ وہ پرائم منسٹر کل پھر ریاست مدینہ بیچ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے نام پر کہ جی پورٹل بنایا ہے کمپلینٹ کا اسکالرشپ کے حوالے سے. پورا آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جی اسکالرشپ کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، وہ بھی سب اشرافیہ کو ہی ملتی ہے. تو پھر اس میں شروع ہو گیا انصاف قانون. انصاف قانون یہ ہے کہ وہ روز کہتے ہیں نا کہ قانون کے بغیر معاشرہ نہیں رہ سکتا. مگر آپ دیکھیں کہ لاہور میں 9 بجے رات کو رپورٹ درج ہوتی ہے ایف آئی اے میں مراد سعید کی، اور 9 بجنے میں کچھ منٹ پہلے محسن بیگ کے گھر پر چھاپا بھی پڑ جاتا ہے. مگر قانون جو ہے، یہ میں آپ کو درجنوں بار بتایا کہ یہ بیانات لکھے ہوئے ہیں کہ مر جائے تو کیا بیان جاری کرنا ہے، کوئی جیت جائے تو کیا کرنا ہے، اور ہار جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا بیان ہے. وہ سیکشن آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. سیکشن آفیسر پہ یاد آیا کہ اس میڈیا کے حوالے سے کہ ایک چینل کا نیوز ڈائریکٹر ہی جو ہے نا سارے فیصلے ایک سیکشن آفیسر کرتا ہے، جس نے ساری عمر خوش آمدی پریس ریلیز لکھی ہوتی ہیں، جس کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جناب میں یہ معاشرہ ٹوٹنے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہر طرف معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، اور تیزی سے بکھر رہا ہے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ FATF جو ہے آپ کو گرے سے بلیک لسٹ میں لا رہا ہے. تو نیا ایک طوفان بدتمیزی کر ایک قرآن پڑھنے والا ہے معیشت کا، اس پہ گفتگو نہیں کر رہے. یا قیمتیں بڑھنے پہ دیکھیں، آج خبر آ گئی کہ 80 روپے تو گھی پر بڑھیں گے فی کلو. ٹرانسپورٹرز نے پیسے بڑھا دیے. مطلب عام آدمی تو اب ٹانگوں پہ ہی چل سکتا ہے، وہ تو چل سکتا ہو، موٹر سائیکل پہ بھی نہیں چل سکتا کہ وہ کرایہ دے گا، بجلی کا بل دے گا. وہ بجلی کے بل پہ یاد آیا کہ سولر لگ رہے ہیں، وہ بھی جعلی لگانے شروع کر دیے. یہاں امریکہ میں لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ سولر لگ رہا ہے. وہاں 2-3 سال کا تو یہ گارنٹی دیتے ہیں. وہ جو پینل ہے اس کے جو وولٹیج جس طرح وہ حاصل کرتے ہیں اس کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کس حساب سے جتنا پیسوں کے حساب سے کتنا اتنے کوالٹی کا لینا ہے تو اتنے پیسوں کا ہے. تو اس میں بھی فراڈ شروع ہو گیا ہے. تو یہ قوم ہر معاملے میں. اچھا قوم پہ سنیں، وہ کل پرائم منسٹر اسی تقریب میں جو پورٹل بنایا اس میں کہہ رہے تھے کہ جی سب سے پہلے تو نیشن بلڈنگ کرنی ہے. مطلب بولتے ہوئے شرم کر لینا چاہیے. آپ نیشن ہیں؟ کہیں سے پروف کیا کبھی کسی موقع پہ کرکٹ کے علاوہ؟ وہ بھی روم میں جب عوام پہ ظلم ہو رہا تھا تو چرچ کے ساتھ جڑ کر جو بادشاہ تھے، اور یا چرچ بادشاہ کے ساتھ جڑ کر میلوں ٹھیلوں کو، فیسٹیوٹی کو گرو کیا کرتے تھے تاکہ پبلک لگی رہے. تو یہ اس پہ یاد آ گیا مجھے PSL کے کراچی کنگ 8ویں بار ہار گئی، ماشاءاللہ تواتر سے ہار رہی ہے. اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہار رہی ہے،
مگر جاننے والوں کو پتہ ہے وہی جیت رہی ہے، صرف مسلسل جیت رہی ہے، کہ وہاں وسیم اکرم ہے، سلمان اقبال ہے. جاننے والوں کو پتہ ہے کتنا بڑا سٹا ہے اور وسیم اکرم کتنا بڑا سٹوریا ہے. مطلب کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا سٹے کا بادشاہ جو ہے، جو مینج کرتا ہے، وہ وسیم اکرم ہے. میں بغیر مبینہ کا لفظ لگائے کہہ رہا ہوں. اٹھوا لیں لوگوں سے قرآن، کہیں گے اپنے بچوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ ہار نہیں رہا، وہ مسلسل جیت رہا ہے. نوٹ کریں یہ پورے گروپ کو کہ یہ کر کیا رہا ہے پاکستان میں، ان پہ پہلے کیا الزامات تھے. ان کو ہار جیت سے کوئی دلچسپی نہیں، مال بن رہا ہے. کہ مال بنتا ہی جب ہے کہ جب ایک ٹیم یا ایک کنٹری یا ایک کوئی کھیل جو بھی کہ وہ جیتے گا کہ ہارے گا، کہ اب جیتے گا کہ ہارے گا، تو اس پہ پیسے زیادہ بنتے ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو اس سے ہی فرصت نہیں ہے کہ نواز شریف آوے آوے اور بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، اور خان دے گا قانون انصاف، اور خان دے گا نیا پاکستان. یہ سب ایک لوگ ہیں، یہ سب ایک ہیں، اور یہ ایک ہی جگہ سے آتے ہیں، مستقل طے شدہ پلان کے تحت آتے ہیں، اور وہی محب وطن ہے، اور جو ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ غدار ہے. اور آپ یہ بائی کر رہے ہیں، یہ چورن خرید رہے ہیں. اب دیکھیں کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی تنہائی میں ویرانے میں کہیں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے تو فوٹوگرافر پہنچ جائیں وہاں. تو یہ تصویریں بنوائی جاتی ہیں کہ خاص صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے با کردار ہیں، نیک ہیں، اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے. کہیں تصویر کے ساتھ تصویریں چھپتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ضیاء الحق کی کامیابی صرف اسی میں تھی. اور یہ ضیاء الحق سے زیادہ خطرناک آدمی ہے کہ یہ ضیاء الحق اتنے تواتر سے ذکر نہیں کرتے تھے ریاست مدینہ کا، کیونکہ لوگوں نے 90% نے تو ریاست مدینہ پڑھی ہی نہیں ہے نا کہ وہ تھی کیا، کہ اس کے ایشوز کیا تھے، اہل قریش کیا چاہتے تھے، حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی کیا مسائل کھڑے ہو گئے تھے، پھر ریاست کیسے چلنا شروع ہوئی، اور وہ کتنی لمیٹڈ تھی جو آپ کی زندگی میں تھی، اس کے کیا ایشوز تھے. لوگوں کو تو ملا نے جو بتایا ہوا ہے وہ روز ہسٹورین گڑھتا ہے، روز سناتا ہے، اور لوگ اس کی بنیاد پہ سر دھنتے ہیں. تو خان صاحب کو بھی یہ روزانہ کوئی قریب ہیں لوگ جو بتاتے ہیں روزانہ کہ خان صاحب آج ریاست مدینہ کو ایسے پیش کرنا ہے. مگر کنٹراڈکشن زمین پہ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ جی گیس کی، خان صاحب نے خود اعلان، خبر آئی تھی کہ کیبنٹ میں خان صاحب نے سمری جو پیٹرول کی قیمت کی ہے وہ واپس مسترد کر دی تھی کہ یہ 13 روپے 12.5 روپے وٹ ایور جو بھی ہے یہ بہت زیادہ ہے. اس کے 1 گھنٹے کے بعد پیسے بڑھ گئے. تو کسی نے کہا کہ یہ جو خبریں ہیں نا جھوٹی ہیں کہ پیرنی واپس آ گئیں لاہور سے جو ناراض ہو کے گئی ہیں، جو میں نے بھی کہا کہ واپس چلی گئی ہیں اور وزیروں نے بھی کہا. تو کہنے والے نے کہا کہ یہ ثبوت ہے کہ واپس نہیں آئی، کہ اگر وہ گھر میں ہوتی تو وہ ٹی وی دیکھ کر خان صاحب کو بتا دیتی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پرائس نہیں بڑھانی، مگر وہاں پرائس بڑھ گئی. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ پیرنی واپس نہیں آئی ہیں اور صرف مٹی پاؤ. اچھا یہاں سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو شادی سے جو انہوں نے کی اس سے پہلے طے ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا ہے، مگر ان کی ایکٹیویٹیز کہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے، کسی وقت بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، تو اسے کنٹرول رکھنے کے لیے تو خاتون کو انٹر کیا گیا تاکہ ایچ ایوری سنگل آسپیکٹ آف لائف میں خان صاحب کی تھاٹ سے لے کر اور پریکٹیکل تک جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جا سکے، ان کو کنٹرول کیا جا سکے، فائل بنائی جا سکے. ابھی مراد سعید جب ابھی پریس کانفرنس کے لیے آیا تھا کہ میں نے تو صرف شکایت کی ہے، میرے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا ہے. نگاہ ڈالیے، غور سے دیکھیے سوشل میڈیا پر کہ یہ طوفان بدتمیزی سٹارٹ کہاں سے ہوا. پھر ابھی شہباز گل کیپٹل ٹاک میں منیب کے ساتھ مین شو میں لا کر اسے بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے بار بار بتاتا ہے کہ میں امریکہ میں پڑھاتا تھا. وہ گوگل کر کے دیکھ لیں کیا پڑھاتا تھا اور اس پروفیسر کو یہاں کیا کہتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں پہلے بھی جا چکا ہوں کہ وہ آدمی کتنی بدتمیزی ڈالتا ہے. امریکہ سے یہاں سے گئے ہیں اور کیا حالات ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیں. تو مراد سعید آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو شیخ رشید یا شہباز گل یا آپ یا دوسرے وزیر اور خود آپ کے خاصا جو بلاول کے بارے میں، مریم کے بارے میں کسی کا حمایتی نہیں ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، مگر اخلاقیات، زبان، اماں کہتی تھی یہی زبان ہے جو گھوڑے پہ بٹھاتی ہے اور یہی گدھے پہ بٹھاتی ہے اور یہی گڑھا کھدوا کے دفن کروا دیتی ہے. تو جناب
وہ آخری بات میں یہ کر لوں کہ جناب وہ حیا ڈے، یہ عورتوں کا 3 مارچ کو جو عالمی دن ہوتا ہے جس میں میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے خواتین نکلتی ہیں، میں ان کا بھی حمایتی نہیں ہوں کہ مخصوص این جی اوز ہیں جو فنڈڈ ہیں، باہر سے پیسے کھاتی ہیں، غریب عورتوں کو لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ میں کہا ایشو جینون ہے، لوگ غلط ہو سکتے ہیں بالکل ایسے ہی کہ اسلام کی سول اور اس کی ایجوکیشن، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نبی کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بحث ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسانی زندگی میں عورت کے جو حقوق کی ویلیو ہے، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ آپ کسی ترقی کا، کسی خوشحالی، امن کا، سلامتی کا خواب نہیں دیکھ سکتے اگر آپ کی عورت معاشرے میں پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ ورکنگ وومن نہیں ہے۔ ایک پڑھی لکھی، ایک انسان کے طور پہ آزاد فیل کرنے والی عورت اگر یہ فیلنگ نہیں رکھتی ہے تو وہ اچھی ماں بھی نہیں ہو سکتی، وہ کنزرویٹو بچے ہی پیدا کرتی رہے گی جیسے آپ کے سماج میں ہو رہے ہیں۔ تو اس دن کے لیے وفاقی وزیر مذہبی امور نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو، اسے حیا ڈے بنایا جائے اور یہ جو خواتین نکلتی ہیں ان کو روکا جائے، بند کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کی ٹریڈیشن، ہماری ریلیجیس ایجوکیشن، سب کے انوائرمنٹ میں چیزوں کو دیکھا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے کو کیسے سیج کیا جا رہا ہے، کیسے بند کیا جا رہا ہے، کیسے تباہی و بربادی کے راستے کھولے جا رہے ہیں کہ آپ مہذب دنیا سے بھی کٹ جائیں۔ دیکھیں، میں حجاب کے خلاف ہوں، سامنے کہہ رہا ہوں، مگر مجھے یہ اعتراض نہیں کہ کوئی کیوں لگائے ہوئے، کہ اس کی مرضی ہے، اللہ اسے ہدایت دے۔ جیسے دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو نہیں لگاتی اللہ انہیں ہدایت دے، میں کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے جو حجاب لگاتی ہیں، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو حجاب لگا رہی ہے اسے خدا نخواستہ اتار دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے جو معاشرے میں باہر نکل کے اپنے رائٹس مانگتی ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں یا بغیر دوپٹے کے پھرنا چاہتی ہیں، ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں۔ اور جب تک ریاست ان معاملات سے الگ نہیں ہوگی، کسی ترقی، کسی خوشحالی کا خواب یاد رکھیے گا نہیں دیکھا جا سکتا۔ مگر یہ موجود حکومت ووٹ کے حصول کے لیے جہالت کا معاشرے میں جو جہالت موجود ہے معاشرے میں، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وہ حرکت کرنے کو تیار ہے جس سے اس کے اقتدار کو دوام ملے، طوالت ملے، اور دوبارہ اگر الیکشن ہو، جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، جو حالات ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر دوبارہ کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔